इंसाफ का बोल बाला हो गया है और JIT के क़याम का फैसला करके दोबारा हमारे लिए इंसाफ की फराहमी की उम्मीद का चराग जला दिया है। हम हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं कि JIT बनाने के मसले पर मुखालफत नहीं की। ये लोहे के चने वाली सरकार हो, बम्बीनो सैनमे वाली सरकार हो, या मीटर रीडर वाली सरकार हो, या निहारी पाए वाली सरकार हो, इनका एक ही शो पर वलवला है, पाकिस्तान के अंदर कानून वाली सरकार ना हो। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की। बहुत सी मुश्किलात का सामना है इस जमात को। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये फ़ैसला किया कि जो मॉडल टाउन केस है उसके अंदर JIT तीसरी दफ़े बनेगी। इस केस के अंदर पार्टी के सीनियर लीडर्स के ऊपर ये चार्ज है जैसे कि उन्होंने उस दिन पुलिस ऑपरेशन ऑर्डर किया था जिसमें ताहिरुल कादरी साहब के कुछ लोग मारे गए थे। इन लीडर्स के अंदर राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और निसार अली ख़ान भी शामिल हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब को 2 महीने हो गए वो कस्टडी में है। नैब ने अभी तक रेफरेंस फ़ाइल नहीं किया मगर उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा। और इसके अलावा तहरीके इंसाफ और PMLN के अंदर जो टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद ख़ान जो रुकन पंजाब असम्बली के हैं और PMLN के सीनियर मेंबर्स में शामिल हैं। वेलकम टू द शो अहमद साहब। जी थैंक यू वेरी मच। जी मलिक साहब, सबसे पहले तो ये आप बताएं कि जो तीसरी दफ़े ये JIT बनी है इसका क्या इम्पैक्ट होगा मॉडल टाउन केस के हवाले से, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कुछ दिन पहले एक शो में आए और वो कह रहे थे कि इस JIT की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। शुक्रिया आरफा। देखें इसकी 2 पोजीशंस हैं। एक पोजीशन तो वो है जिस पर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इसको कोर्ट में प्लीड किया और कोर्ट ने ऑर्डर किया, और एक वो पोजीशन है जिस पर PMLN का ये मौक़िफ़ था या उन असहाब का जो PMLN की लीडरशिप थी जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उनका कोई बिलवास्ता ताल्लुक़ इस पूरे वक़ूए के साथ है। तो इसकी 2 पोजीशंस हैं। पहली पोजीशन जो अक्यूज़्ड की पोजीशन है वो क्या कहते हैं कि उनकी लीगल पोजीशन है। लीगली वो ये कहते हैं कि जब एक मुकदमा उसकी एक FIR दर्ज हो जाए और उसके ऊपर एक चालान मुकम्मल हो जाए और उसकी 173 की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो जाए और उसके बाद फिर एक सेकंड FIR उसी अकरेंस की हो जाए जो कि 22A की जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर के नतीजे में दर्ज हो और उसमें कंप्लेनेंट का पूरा मौक़िफ़ आया हो और उसके ऊपर एक JIT कॉन्स्टिट्यूट हो और वो JITP अपनी रिपोर्ट 173 की कोर्ट में सबमिट कर दे। अब ये दोनों रिपोर्ट्स 173 की साइमल्टेनियसली कोर्ट में सबमिट होने के बाद इन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट प्रेफर की जो कि मुद्दईयान थे पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग। उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट जब की तो फिर स्टेट का केस सप्रेस हो गया, रोक दिया गया। उस पर उनका एतराज़ ये था क्योंकि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं थी, ये हुकूमत में थे और हुकूमत में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए हमने अपना मौक़िफ़ इसलिए नहीं दिया कि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो इस सिलसिले में उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर दी। अब प्राइवेट कंप्लेंट में जो सेट ऑफ एविडेंस है उससे बाहर निकलकर JIT के सामने नया सेट ऑफ एविडेंस जो भी वो लाएंगे वो इम्प्रूवमेंट इन द केस होगी, और वो कोई अगर ऐसी चीज़ लाएंगे तो बड़ी कॉन्क्रीट चीज़ उनको लानी पड़ेगी जो कि बिल्कुल रिबटेबल ना हो और उसमें कोई साइट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, कोई डाउट ना क्रिएट होती हो। मलिक साहब सॉरी, आप ये बात तो कह रहे हैं कि उसमें अगर JIT में कोई नई बात नहीं आती है तो उसकी नहीं, लेकिन ये कि जो राना सनाउल्लाह साहब का जो कहना है कि जो है ये लीगल नहीं है, तो इसकी लीगैलिटी जब चैलेंज कर रहे हैं, हालांकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो उसकी लीगैलिटी किस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं? देखिए राना साहब का मौक़िफ़ ये है कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि जब आपने एक इन्वेस्टिगेशन जिसकी रिपोर्ट 173 की कोर्ट में सबमिट हो गई तो इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की ये प्रोनाउंसमेंट है कि अगर कोई दोबारा से नई तफ्तीश होगी तो ट्रायल कोर्ट के अंदर नया एविडेंस दिया जाएगा जिसकी बुनियाद पर एक नई तफ्तीश की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट का वो ट्रायल कोर्ट का रोल तो अज्यूम नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस रैशनल पे ये फैसला किया है कि मुद्दईयान का ये मौक़िफ़ क्योंकि हमने पूरी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं।
اس پوزیشن کے نتیجے میں اگر ایک سپریم کورٹ کے حکم کے تابع JIT بن جاتی ہے تو رانا ثناء اللہ خان صاحب کا وہ موقف کہ یہ اللیگل ہوگا تو سپریم کورٹ کے حکم کی لیگلٹی تو ایک آٹومیٹکلی سب لوگ اس کے تابع فرمان ہیں تو وہ ماننا پڑے گا. لیکن یہ درست ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا سے ہٹ کر اگر کوئی بات کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور جو پہلے سے ترتیب دی گئی جورسڈکشن ہے وہ ختم ہوگی. سپریم کورٹ کی وہ پہلی ججمنٹس جو گراؤنڈ کو ہولڈ کرتی ہیں وہ ختم ہوں گی اور ایک نئی ایک نظیر قائم ہوگی جس کی بنیاد پر پھر آگے لا چلے گا. جی لیکن اس میں ایک اور جو بات آتی ہے کہ یہ صرف JIT کی بات نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنایا تھا لاہور کے ایک جج صاحب کے مجھے تو جسٹس باقر کے تو ان کی بھی ایک رپورٹ تھی جس میں خاصی ڈیمننگ رپورٹ تھی. تو وہ اس کا یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو تو بالکل سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. تو یہ پھر ایک کنفیوژن اور ایک کنٹروورسی تو پورے کیس کے حوالے سے رہی ہے اور اس میں جو ہے ایک سوالیہ نشان بھی موجود رہا ہے. تو پھر سپریم کورٹ کو جب مداخلت کرنی پڑی تو شاید اسی وجہ سے ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ جو جسٹس باقر نجفی کمیشن تھا ون مین کمیشن وہ انکوائریز ایکٹ اینڈ کمیشن کے تحت 1964 کے گورنمنٹ کے اپنی فیکٹ فائنڈنگ کے لیے تھا. اس کا اور کوئی پرپز ہو نہیں سکتا. حکومت اس بات کا تعین کرنا چاہتی تھی کہ وہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ تو اسٹیبلش تھا کہ وہ ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس تھا جس کے نتیجے میں ایک بڑا لائف لاس ہوا. اب وہاں پر جو موقف تھے دو موقف تھے. ایک موقف یہ تھا کہ پہلے اس کو پرووک کیا گیا, پولیس پارٹی پر فائر کی گئی کیونکہ پولیس کا ہیوی کنٹنجنٹ تھا اور وہ جو میسیکر تھا 3-4 گھنٹے چلتا رہا اور بے شمار لاشیں گریں تو حکومت نے اس کو روکا کیوں نہیں. اب یہ کلپیبلٹی جو کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے طور پہ گورنمنٹ پہ آتی ہے, ایک وہ کانسیپٹ ایک کرمنل لا کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے کہ حکومت کو آپ ذمہ دار اس انداز میں ٹھہرا سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی ہومیسائڈ کی وہ چیزیں ان کے اوپر اپلائی کرنا کہ ان کا منظریہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جا کر قتل کر دیں, جس طرح پاکستان عوامی تحریک نے اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر یہ موقف لیا, یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر تو یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے اس نقطے پر آ کے حکومت کے اوپر الزام لگتا کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے ناکامی کی ہے تو وہ ایک مختلف صورتحال ہوتی. لیکن اگر ڈائریکٹلی یہ الیج کیا جائے کہ یہ مرڈر پلان کیا گیا تھا تو الزام لگانے والے کو بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ مرڈر کیسے پلان کیا گیا, کہاں پر پلان کیا گیا, کون اس کے وٹنسز ہیں, کیسے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حکم نامہ جاری کیا گیا, یہ شہادتیں ساری مدعیان کو دینی پڑیں گی. اب اگر JIT میں وہ یہ جی صاحب آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ بتائیے گا کہ یہ جو JIT تیسری دفعہ آرڈر ہوئی ہے اس سے جو ATC کے کیس پہ کوئی فرق پڑے گا یا اس کی پروسیڈنگ چلتی رہے گی یا رک جائے گی؟ نہیں دیکھیے اوبیسلی کیونکہ یہ ایک ایبسولوٹلی کیس آف فرسٹ امپریشن بننے جا رہا ہے کہ پہلے تو جو لا آف لینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ استغاثہ میں یعنی پرائیویٹ کمپلینٹ میں ٹرائل کورٹ کے پاس ہوتے ہیں تو اسٹیٹ کی کوئی پروسیڈنگ یا تفتیش اس سب کو روک دیا جاتا ہے, وہ سپریس ہو جاتی ہے اور پرائیویٹ کمپلینٹ کو فوقیت ملتی ہے, اس کو پریفرنس ملتی ہے, پہلے وہ چلائی جاتی ہے. اب یہ کیونکہ مدعیان اس کمپلینٹ کی موجودگی میں اس کو چلانے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر یہ نقطہ اٹھا کر چلے گئے اور ان کی اس آرڈر کے خلاف یہ اپیل تھی جو سمننگ آرڈر تھا جس میں 12-13 پولیٹیکل لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا, پولیس افسران کو بلایا گیا تھا. ہائی کورٹ نے اس آرڈر کے اندر IGP کو بلا لیا جن کو پہلے نہیں بلایا گیا تھا, اور پھر ایک 184 کی جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کے اندر ایک معاملہ اٹھا جس پر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا اور نتیجتاً یہ JIT کی گئی. تو یہ ایبسولوٹلی کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. اس کے مطلب یہ ہوا کہ ATC کے میں جو کیس چل رہا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا, رک جائے گا جب تک کہ سپریم کورٹ یا JIT کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آتی ہے. تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ فرض کیجیے JIT کی رپورٹ ایڈورس آتی ہے, ایک مفروضہ ہے, اور اس میں جو ہے یہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر سپریم کورٹ کچھ اور حکم جاری کرتی ہے یا نیا کیس کی جو ہے وہ کر رہے, تو پھر اس میں یہ کیسے پھر ہوگا کہ جو ATC میں آلریڈی پروسیڈنگ ہو چکی ہے تو اس کا اطلاق کیسے, یہ ڈویلٹی کس طرح سے رہے گی پھر؟ ظاہر صاحب یہی میں نے عرض کیا کہ یہ کیونکہ کیس آف فرسٹ امپریشن اس نوعیت کا مقدمہ پہلے آج تک پاکستان کی کرمنل لا کی ہسٹری میں کچھ ایسے نظائر نہیں ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہو, تو پھر اب بظاہر بادی النظر میں یہ لگ رہا ہے
کہ یہ جو پاکستان عوامی تحریک کے لوگ ہیں یہ اپنی اس جو ATC کی ٹرائل کورٹ کے اندر پرائیویٹ کمپلینٹ چل رہی ہے اس کو روکیں گے، اور یہ اب اس JIT کی تفتیش کو جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیبلش ہوگی اس کے آؤٹ کم میں جو 173 کی رپورٹ مرتب ہوگی اس کے ساتھ اسٹیٹ کے کیس میں یہ پروسیکیوٹ کریں گے، بظاہر یہ لگ رہا ہے۔ ہاں جی، اب ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم شہباز شریف صاحب کی بھی جو ڈیٹینشن ہے اس پہ بات کریں گے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب سے۔ جی ملک صاحب، تو شہباز شریف صاحب کو ابھی بھی نیب نے ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے اور ابھی تک انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں فائل کیا، جبکہ نیب کے جو ایک ریپریزنٹیٹیو ہیں جو کچھ عرصہ پہلے انٹرویوز دے رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نومبر کی آخر تک وہ ریفرنس فائل کر دیں گے۔ اس کے بارے میں PMLN کا اب کیا ری ایکشن ہوگا اور آپ کی اسٹریٹجی کیا رہے گی؟ دیکھیے عرفہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جو DG نیب لاہور نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی، وہ ہی جسٹ پلیڈ ود دا گیلری۔ ان کو میڈیا میں آ کے اس طرح کی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس جو کہ کسی کی شہرت کو داغدار کریں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور نیب نے جو دو اس میں کام کیے کہ ایک تو شہباز صاحب کو ایک کلرفل مینر میں ایک میلافائڈی انداز میں گرفتار کیا، اور پھر ان کے ریمانڈ کے دوران پوری پروسیڈنگ میں کوئی ان کے خلاف ایسا ایویڈنس نہیں دے سکے جس کی بنیاد پر ان کی سمجھا جاتا کہ ان کی جو اریسٹ تھی وہ نیسیسیٹیڈ تھی، وہ کسی وجہ سے نیب کا حق بنتا تھا کہ ان کو گرفتار کرتے۔ ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی جو وہ نیب کے ریمانڈ پیپر پر لے کر آئے ہوں۔ وہ اس کی جوڈیشل پروسیس تھی جو کورٹ کے پاس بار بار انڈر اسکروٹنی آئی اور ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں آئی۔ یہ آپ نے درست کہا ہے کہ ابھی تک کوئی ریفرنس بھی فائل نہیں کیا، اسی بنیاد پر کورٹ نے کہ کوئی ایسی ایویڈنس ہے نہیں اور ان کا فردر فزیکل ریمانڈ دیا جانا مناسب نہیں ہے، کورٹ نے ان کو جوڈیشل کیا ہے۔ اب اوبیسلی اس پیریڈ اور بات ہوئی ہے، اب تو کورٹ نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے، ان کو اب نیب کی کسٹڈی میں نہیں ہے، تو کیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیل کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی ان کو ضرور کرنا چاہیے، میری بھی ان کو یہی ایڈوائس ہوگی۔ میں جب بھی کوئی موقع ملا ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان کی، کیونکہ صحت بھی اس قابل نہیں ہے اور وہ ایک کینسر سروائیور ہیں، ان کے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے، وہ ان ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں کہ جو انہوں نے اس صوبے کی، اس عوام کی خدمت کرتے ہوئے کیے۔ ان کو قطعی طور پر ایک پروسیجرل سوالاتوں میں پھنسا کر اور ان سے جواب مانگنے کی کوشش کی اور کیسز کو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو بیسک اکاؤنٹنگ کے کوسچنز تھے ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا کوسچن بنا کے رکھا گیا، جو کہ ڈپارٹمنٹس کے سوالات تھے وہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس سے پوچھے گئے، جو کہ سراسر ناانصافی تھی، سخت زیادتی تھی۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اوبیسلی اس ملک کے اندر کورٹس ہیں، آزاد عدلیہ ہے، بیل ہمارا رائٹ ہے۔ کہ یہ جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ رکھا گیا ہے، تو کیا مطلب PMLN کی یہ سوچ ہے کہ شاید وہ ایک لحاظ سے پولیٹیکل جو اس کے ڈائمیشن ہے یا پولیٹیکلی جو ہے اس کے ان کے اوپر کیس بنایا گیا ہے، کیا یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ جو حکومت کہتی ہے، جو PTI کی حکومت، وہ تو یہ کہتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور بہت سارے، اب جیسے آپ نے ایک نیب کے جو وہاں لاہور کے جو ہیڈ ہیں ان کی بات کی تھی، وہ کل بھی ایک کسی ٹی وی پہ آئے ہوئے تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے جو شواہد ہیں وہ بہت ہی پختہ شواہد ہیں۔ دیکھیے زاہد صاحب، شواہد وہ ہوتے ہیں جو جب آپ مقدمہ درج کرتے ہیں تو مقدمے کو درج کرنے کے بعد کسی بھی تفتیشی کے ذمے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جب ریمانڈ کے لیے لے کر جائے تو اس کی ریفلیکشن دے، ان کو وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے، اور میں نے جو آپ سے کہا کہ جو بیسک اکاؤنٹنگ کے کوسچنز تھے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سبجیکٹ میٹر ہو سکتے ہیں، اس کو نیب نے اکاؤنٹیبلٹی کا سبجیکٹ میٹر بنا لیا۔ جو پروسیجرل تھے اس میں سے فائنینشیل ڈسکریپنسیز ڈھونڈی جا رہی ہیں، یعنی پروسیجر کے اندر سے کچھ باتیں ہاں سوری، وقت کیونکہ کم رہ گیا ہے تو سوچا آپ سے ایک دو سیاست پہ بھی سوال کر لیں۔ PTI کی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے والے ہیں پنجاب کے اندر، وہ سنا ہے اس کے اوپر بہت ایک گرینڈ سیریمونی بھی کرنے لگے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی پنجاب کے اندر PTI اور PMLN میں بھی کافی ٹینشن جو ہے وہ موجود ہے۔ اگلے دن بھی جب شہباز شریف صاحب کو لایا گیا تو آپ کے جو ورکرز تھے ان کے اوپر فورس استعمال کی گئی۔
تو آپ لوگ اب کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ ریئیکٹ کریں گے کسی طریقے سے کوئی اسٹیٹمنٹس ٹو دا 100-day پرفارمنس؟ جیسے یہاں اسلام آباد میں تو آپ کی پارٹی نے 1-2 پریس کانفرنسز کی ہیں. دیکھیں ہم ان کی جو پرفارمنس ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس کو 60% کٹ کیا ہے. جو ہیلتھ کے انیشیٹوز تھے وہ سارے روک دیے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ سابقہ حکومت کے ہی ہیں. اسی طرح ایجوکیشن کے اندر بھی ان کی 22 وہی پروگرامز ہیں جو PMLN کے تھے, انہی کو لے کر چل رہے ہیں, کچھ نیا نہیں ہے. باقی تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی پالیسی ہے جو لے کر آ رہے ہیں. ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان 100 days میں اس سمت کا تعین جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہوگا, ہمیں تو وہ پنجاب میں نظر نہیں آ رہا. لیٹس سی واٹ دے کم آؤٹ ود, کہ کیا پروپوز کرتے ہیں, کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا بتاتے ہیں کہ اس گھر کے دروازے میں ہم کیسے داخل ہوں گے اور بسیرا کیسے کریں گے. یہ جب وہ اپنا 100 دن کا پلان دیتے ہیں, ابھی تک تو یہ بالکل ایم لیس, کلو لیس, کنفیوز نظر آ رہے ہیں. کسی طور پر بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون سی کارکردگی ہے, یہ بتائیں گے. لیٹ دم اسپیک آؤٹ جی, پھر اس کا پراپر ایک ریبٹل ہم عارفہ ضرور دیں گے جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو. ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی جو جنگ ہے پولیو پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پاکستان کی اینٹی پولیو ڈرائیو کی. کچھ دنوں پہلے بل گیٹس کا فون بھی آیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, جس میں ان دونوں نے اسی ایشو پہ بات کی. پاکستان کا موقف اب بھی یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کی موومنٹ ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر. اس کے علاوہ بھی کیا کوئی چیلنجز ہیں جو پاکستان فیس کر رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں اتنے سال کے باوجود بھی اس مسئلے کو حل کر چکے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیو مہم بابر عطا صاحب. ویلکم ٹو دا شو بابر. تھینک یو جی. ہاں جی بابر, تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہی بتائیں کہ اب مین چیلنجز اس وقت آپ کے سامنے کیا ہیں اور کیوں نہیں اب تک ہم اس مسئلے کو حل کر پائے جبکہ پولیو ڈرائیوز ہم ریگولرلی کرتے چلے جا رہے ہیں. عارفہ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دا شو جی. پہلے آپ کو جی یہ بات بتا دوں کہ اگر پولیو پروگرام 94 میں شروع ہوا تھا اور اب تک جو ہے جاری ہے, 24 سالوں سے مسلسل جاری ہے. پہلے تو جی کچھ لوگوں کو کلیئر کر دوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پولیو کا خاتمہ ہو گیا تھا. کبھی بھی پاکستان سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہوا. جب 94 میں پولیو کیمپین سٹارٹ کی گئی تھی تو اس سال پاکستان ریکارڈڈ 22,000 پیرالائزڈ چلڈرن بیکاز آف پولیو. 22,000 پیرالائزڈ چلڈرن بیکاز آف پولیو. دس ایئر وہ نمبر جو ہے جی وہ 8 پہ آ گیا ہے, جو بتاتا ہے آپ کو کہ جی بہت بڑی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے. لیکن ایشو یہ ہے جی کہ جب ہم اپنے نیبرز میں دیکھتے ہیں, انڈیا میں دیکھتے ہیں, جو 4-5 سال پہلے ریڈیکیٹ کر کے فارغ ہو کے سرٹیفکیٹ لے کے کلوز کر دیا انہوں نے, بنگلہ دیش نے کر دیا, چائنا نے کر دیا, ایران نے کر دیا, سب نے کر دیا. پاکستان اور افغانستان یہ 2 مین ٹرانسمیشن کنٹریز رہ گئی ہیں دنیا میں جہاں پہ ہمیں پرابلم ہے. نائجیریا از کنسیڈرڈ پولیو انڈیمک کنٹری, لیکن انہوں نے پچھلے 2.5 سالوں سے کیس نہیں رپورٹ کیا, تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر آلسو پولیو فری جی. تو 2 ہی ملک رہ گئے ہیں. سب سے بڑا جی جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے جی ہمیں یہ ایشو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک تو کنٹینیوس پاپولیشن موومنٹ ہوتی ہے جی افغانستان اور پاکستان میں. لوگوں کے فیملیز ہیں, ان کے لنکس ہیں, وہ آتے جاتے رہتے ہیں. دوسرا جی جب بھی آپ پولیو وائرس ایک ملک میں ہوتا ہے وہ سویج سسٹم کے ذریعے پتہ چلتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کے سیمپلز دیتی ہے. جب تک پولیو وائرس سویج سسٹم میں موجود رہے گا یہ صرف ایک چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی ریزن ہو, آپ اتنا کنسیڈریبل نمبر آف بچوں کو مس کر رہے ہیں پولیو کیمپینز میں کہ وائرس اس جگہ کو اپنی سیف پناہ گاہ سمجھتا ہے. تو دس از دی آنسر جی. ہم ایکچولی اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو مس کریں, مختلف ریزنز جی, پیرنٹل ریفیوزل, لوگوں کی مسکنسیپشنز, پیپل ڈونٹ ٹرسٹ دا کیمپین, کہیں پہ جی ٹیررزم کی وجہ سے ایکسیس ایشوز ہو جاتے ہیں پولیو ٹیمز کو. اب افغانستان میں ہیلمنڈ اینڈ کندہار وچ آر بیڈلی افیکٹڈ بیکاز آف پولیو, وہاں پہ ایک اور فینومینا بھی ہے کہ جی وہاں پہ گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے ان پروونسز پہ اور ان ایریاز پہ جہاں پہ پولیو کیسز آ رہے ہیں بہت زیادہ.
22 केसेस आए हैं पोलियो के इस साल वहाँ से, और लेकिन इसमें ये जो बताता है क्लियर कट जी कि जहाँ पे आपको एक्सेस नहीं है वहाँ पे आपके केसेस आए। अच्छा बाबर, ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त जो आपने पूरा बताया है कि जिन इलाकों में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे उन इलाकों के आपने जिक्र किया है जहाँ पे एक लिहाज से शिद्दत पसंदी या जिसको कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन, तो एक वजह जब हम पाकिस्तान को कहते हैं और अफगानिस्तान, आपने दो ममालिक के नाम दिए हैं, तो एक ऑल्सो ये वजह यही एक अपार्ट फ्रॉम अदर रीज़न ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है जिसकी वजह से जो आपकी ये सारी कैंपेन है उससे मुतासिर होती है, और दूसरा पावर्टी के साथ कितना ताल्लुक है इस चीज़ का। बता देता हूँ आपको जाहिद साहब, आपकी ये बात सर बिल्कुल सही होती 2014 तक, क्योंकि थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, पोलियो केसेस जी कम होते होते 24 हो गए इन 2005। ये वो एरा था जब पाकिस्तान में जी दहशतगर्दी का इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो रियल हाइक आई है ना टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में, ये 2005 से लेके ज़रबे अज़ब तक, अब ज़रबे अज़ब के बाद जो है वो ड्रॉप आया है, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है। सेम जी पोलियो के साथ जाता है, ये पोलियो केसेस हम 24 तक पहुंच गए थे एंड वी थॉट कि हम 2005-6 में बस फारिग कर देंगे इसको। So बेसिकली आपको इसकी रूट ट्रेस करनी पड़ती है। तो बिल गेट्स से जो इमरान खान साहब की बात हुई है, अब वो किस तरह मदद कर रहे हैं, जो उनकी फाउंडेशन है इस हवाले से? डू दे प्रोवाइड अस विद लॉजिस्टिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, किस तरह वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है जी वो पोलियो एरेडिकेशन के लिए इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, और उनकी एक चीज है कि जी दे डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, जी दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ओके, व्हाट दे डू इज जी कि हमें अब उन्होंने यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है विच इज स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम EOC कहते हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, एंड इट्स NIH इस्लामाबाद में जी उसका हेड ऑफिस है, और हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में जी उसका प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है। ये 100% बिल गेट सपोर्टेड है जी, और ये वन रूफ कॉन्सेप्ट है। इससे पहले होता ये था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलग काम करती थी, यूनिसेफ अलग काम कर रही होती थी, दूसरे पार्टनर अलग काम कर रहे होते थे, गवर्नमेंट उनके पीछे भाग रही है, वो गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अब जो पिछले 4 सालों से जो ये नेशनल EOC का कॉन्सेप्ट आया है, तो वन रूफ है जहाँ पे मैं बैठता हूँ एज हेड ऑफ द प्रोग्राम, एंड देन वी हैव अ टेक्निकल कंट्री चीफ ऑफ द प्रोग्राम हु इज द गवर्नमेंट सर्वेंट। बाबर, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जरा हमें अब थोड़ा सा आप बता दें कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पोलियो वर्कर्स के हवाले से, उसके बारे में एक थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लें कि एक जो आपने 3 बताए इलाके, उसकी कोई पर्टिकुलर वजह भी है जो इसमें सिक्योरिटी के साथ ही ताल्लुक भी बन के आता है, और कि जो पेशावर का नाम लिया है, क्वेटा का, और आपने कराची का। जी सर, मैं बताता हूँ आरिफा, पहले आपके क्वेश्चन की तरफ, कल DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने तफसीलात शेयर की थी किस तरह पाकिस्तान आर्मी जो है वो पोलियो टीम्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, और काफी अरसे से आपने देखा होगा कि अल्लाह के करम से पोलियो टीम्स पे कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, जो बताता है कि सिक्योरिटी के मसाइल जो है काफी बेहतर हो गए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी भी जो पिछली पोलियो कैंपेन गुजरी है और अभी मंडे से दोबारा शुरू होने वाली है पूरे पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की आखिरी पोलियो कैंपेन होगी। सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा में 27,000 ट्रूप्स विल बी डिप्लॉयड विद पोलियो टीम। इसी तरह फाटा में पाकिस्तान आर्मी जी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी प्रोवाइड कर रही है जी। अब जाहिद साहब का क्वेश्चन वेरी क्विकली बाबर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सॉरी जाहिद साहब अगर आप रिपीट कर दें थोड़ा सा क्वेश्चन। मैं वही कह रहा था कि 3 शहरों का नाम आपने लिया, इलाकों का, तो उसकी एक पर्टिकुलर वजह है कि यहाँ पे जैसे कराची, क्वेटा एंड पेशावर। जाहिद साहब अगर आप बच्चों को मिस करेंगे, चाहे वो पेरेंटल रिफ्यूजल हो ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा पोलियो प्रोग्राम पे, या वो हो हमारी कोताही की टीमें गलत डाटा एंट्री करती हैं, फेक एंट्रीज करती हैं, या वो ये टेक्निकल फॉल्ट हो कि हम मार्किंग गलत करते हैं। वायरस को सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो अनवैक्सीनेटेड हैं। अगर एक शहर में वायरस है, ये किसी और बात की निशानदेही नहीं है, एक ही बात की निशानदेही है कि ये पोलियो वैक्सीन बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। सही, थैंक यू सो मच बाबर, आपने वक्त निकाला। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इलेक्शंस की इरेगुलरिटीज़ के हवाले से। वेलकम बैक।
اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی جو رپورٹ آئی ہے 2018 کے جنرل الیکشنز کے حوالے سے. آج کل وہ بہت ڈسکس ہو رہی ہے. ویسے تو فیفر نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کا جو عمل تھا وہ کافی شفاف اور فیئر تھا، مگر ساتھ میں ان کی رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 78,000 سے زیادہ فارم 45 جو تھے وہ ایسے تھے جن کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں موجود تھے، اور اس کے علاوہ 53 کنسٹیچوئنسیز ایسی تھیں جن کے اندر جو وننگ مارجن تھا وہ کم تھا ان ووٹ سے جو مسترد ہو گئے یا بیسکلی انویلڈ قرار دیے گئے. بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے ان فائنڈنگز کے حوالے سے، اور ان پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں فیفن کے. ویلکم ٹو دا شو باری صاحب. تھینک یو جی، شکریہ. جی سرور صاحب، تو آپ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی رپورٹ میں جب اس قسم کے فگرز بھی ہیں کہ اتنی زیادہ فارمز جو ووٹس تھے وہ انویلڈ تھے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں تھے، مگر پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بہت فری اینڈ فیئر تھا. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس کی تیاری میں بہت حصہ ڈالا، تو ایک بات بنیادی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہے پاکستان کے جو نیا الیکشنز ایکٹ ہے اس کے مطابق تمام جو پولنگ ایجنٹس وہاں موجود ہیں ان کے دستخط ہونا لازمی تھے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر فارم کے اوپر دستخط کرنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی. یہ ایسے ہی ہے کہ جو بینک کا چیک ہے اس پہ، لیکن سر اس پہ آپ کو تھوڑا سا اسی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اس بات کو اس طرح تشریح کی ہے کہ آپ نے صرف پہلا پیج دیکھا ہے، دوسرے پیج کو نہیں دیکھا جس پہ سائن ہونے تھے. کوئی جگہ نہیں، دوسرے اس پہ ہو ہی نہیں سکتے. بنیادی بات یہ ہے کہ دستخط نہ کروانا جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر کی نااہلی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے لیول پر یہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے الیکشن کا جو معاملہ ہے، جو کاؤنٹنگ ہے، جو باقی چیزیں ہیں، وہ 2013 کی نسبت ہم نے اس کے پورے فیکٹس اینڈ فگرز اپنی رپورٹ میں ڈالے ہیں کہ بہت بڑے سطح پر جو ہے بہتری آئی ہے. لیکن فارمز پر دستخط نہیں لیے گئے، یہ یقیناً ایک اہم بات ہے. لیکن اس کی بنا پر جو وہاں پر کاؤنٹنگ ہوئی ہے، جو رزلٹ تیار کیے گئے ہیں، ان کو مشکوک قرار نہیں دیا جا سکتا. کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو فارم 45 کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو فارم 42 ہے جو کہ پولنگ ایجنٹس کے لیے لازم ہے کہ وہ صبح جب پولنگ شروع ہونے سے پہلے بیلٹ باکسز کو ایمٹی دیکھیں اور اس کے بعد فارم 42 پہ سائن کریں. اور وہ جو دستخط ہیں فارم 45 پر اگر نہیں بھی ہوئے تو یہ بہت ضروری ہے کہ فارم 42 جو ہے جس پر باقاعدہ پولنگ ایجنٹ کا نام ہے، وہ کس کا ایجنٹ ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، اس کا سیل نمبر کیا ہے، اور اس کے دستخط موجود ہیں یا نہیں ہے. تو اگر یہ بات ہے تو بہت فورینزک انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. فارم 42 تیار کیے گئے اور بہت جگہوں پر ہمیں پریزائڈنگ آفیسرز نے بتایا، ایون ان اسلام آباد، کہ جب کچھ پارٹیوں کے لوگوں نے دیکھا پولنگ ایجنٹس نے کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ چلے گئے چھوڑ کر، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں. تو ایک اور بات اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ جو 16,000 CCTV کیمراز لگائے گئے تھے، اگر وہ ساری فوٹیج موجود ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ وہاں موجود ہیں اور وہ کون سی پارٹیوں کے لوگ ہیں. تو اس لیے بہت سارے اور ایویڈنس ہے جو ہم نے چیک کیے ہیں، تو ہم اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب 2013 کی نسبت بہت بہتر ہوئے. سر اسی لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے، لیکن ابھی جو بھی چیز آئی، جب آپ کا یہ بیان آیا کہ 90% جو ہے اس کی دستخط نہیں ہوئے، تو سیاسی پارٹیوں نے جو کہ اپوزیشن میں خاص طور پہ، انہوں نے اس کو تائید سمجھی اپنے اس الزام کی کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے. تو وہ تھوڑی سی کلیریفائی نہیں ہو پائی ہے جو کہ آج ہمیں آپ اس وقت کہہ رہے ہیں. دیکھیے، ظاہر یہ بہت ضروری ہے، ظاہر ہے ہم ان کے بیانات پر کمنٹ نہیں کر سکتے،
لیکن یہ ایسی ہے کہ وہ اپنی پسند کی کوئی چیز دیکھ کے وہاں سے اس کو دیکھ لیں. لیکن ہم نے مجموعی طور پر کہا ہے کہ 2018 کے انتخابات 2013 کی نسبت بہت بہتر ہوئے ہیں, اور اس کا ہم نے ڈیٹا بھی دیا ہے کہ مثلا 2013 میں جو شناختی کارڈ دیکھے بغیر کسی اور ڈاکومنٹ کی بنیاد پر 13% لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی, اور 2018 میں یہ 1% بھی نہیں بنتے. تو یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے کہ کوئی جو ایسے لوگ جو شناختی کارڈ کے بغیر پہلے آتے تھے وہ ووٹ ڈال کے چلے جاتے تھے. 2018 میں ایسا نہیں ہوا. یہ جو دو میجر آپ ایشوز بتا رہے ہیں جو آپ کے پچھلی 2013 میں بھی یہ ہائی لائٹ ہوئے تھے رپورٹ میں, اور اس دفعہ بھی, ایک یہی کہ بہت سارے ووٹس انویلڈ ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ فارم کے اوپر سگنیچر نہیں ہوتا. ان ایشوز کو پارلیمنٹ کس طرح حل کر سکتی ہے, کیسے اس پروسیس کو بہتر بنا سکتی ہے ان دو ایشوز کے اوپر؟ دیکھیے جو ریجیکٹڈ ووٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں حلقوں میں, اور مارجن آف وکٹری کم ہے, اس کے بینیفیشری سارے ہی ہیں. جی بالکل. پی ٹی آئی کے زیادہ لوگ ہیں, اس کے بعد پی ایم ایل این کے ہیں, اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اس میں تمام پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں اس وقت موجود ہیں ان سب کو ان کے بھی ایسے لوگ ہیں, ممبران ہیں جن کو اس کا میں نہیں کہوں گا فائدہ ہوا ہے, لیکن اس کیٹیگری میں وہ بھی فال کرتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کی بات ابھی ہمیں سینٹ کی کمیٹی نے مجھے بلایا تھا, میں نے ان کو یہی کہا تھا جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کیمرے ہیں CCTV کیمراز لگائے گئے تھے ان کی فوٹیج موجود ہے, اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں, اس کا معائنہ کریں, اس کا فورینسک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں, اس کا ایگزامن کریں. اور اس کے علاوہ جو باقی فارمز ہیں, کیونکہ صرف فارم 45 کی بنیاد پر آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے, آپ کو بہت ساری اور جو سملر چیزیں ہیں جو بہت اہم ہے, فارم 42 ہے, فارم 46 ہے, فارم 47 ہے. جب تک آپ ان سارے فارمز کو مجموعی طور پر نہیں دیکھیں گے, ایک ہولسٹیکلی آپ الیکشن کا آڈر نہیں کریں گے, تو پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں اپنی مرضی کی کچھ چیز نکال کے میں بھی بیان دے سکتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ فافن نے بھی الیکشن کو یہ کہا ہے, پیپلز پارٹی نے فافن پر تنقید کی ہے, پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ جناب فافن نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ تو سیاسی جماعتوں کی مرضی ہے, وہ جس طرح اس کو پڑھنا چاہیں, یا اسکالرز کی مرضی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 2013 کے انتخابات کی نسبت 2018 کے انتخابات بہتر ہوئے. جی بہت بہت شکریہ باری صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل ناؤ بی بیک نیکسٹ ویک ایٹ دا سیم ٹائم.